एक मारूफ और मायानाज़ एस्ट्रोलॉजर से जिनसे हम जानेंगे कि बर्थ चार्ट हमारा जो होता है उसके ज़रिए हम मैच मेकिंग किस तरह से कर सकते हैं, इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई अगर मैच मेकिंग की जाए तो इसको फ़ायदा भी होता है और जो बताया जाता है वो हकीकत के कितना करीब होता है, इससे कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं बर्थ चार्ट बनवाने के लिए। तो आज हमने इन्वाइट किया है ख़ास तौर पे जनाब मुसव्वर ज़मजानी साहिब को अपने मॉर्निंग शो में। वेलकम करते हैं सर आपको, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मैच मेकिंग ये किस हद तक बेनिफिशरी होता है और हकीकत के कितना करीब है ये सब कि आप शादी से पहले ही ज़ाहिर है जब रिश्ते में आपने बंधन में बंधना होता और है। मैच मेकिंग का जो वर्ड है बेसिकली ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज होके उन लोगों के लिए फिक्स्ड हो गई है जो रिश्ता करवा रहे होते हैं। सही कि हम लोग मैच मेकिंग करवा रहे हैं, जबकि वो सिर्फ आपको रिश्ता प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको एक मैच मेकर्स हैं। हाँ, वो मैच मेकर्स नहीं हो सकते, वो आपको फैसिलिटेटर हो सकते हैं। अच्छा, कि मतलब आपको एक प्रपोजल के लिए, एक रिश्ते के लिए आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेसिकली मैच मेकर या मैच मेकिंग जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, उसमें आप कंपैटिबिलिटी देखते हैं, उसमें आप दोनों इंसानों की नेचर या मिजाज को देखते हैं। अब जैसे कि हम इस रूम में अगर 5-6 लोग हैं तो हर शख्स का एक नेचर डिफरेंट है, हर शख्स का एक थॉट डिफरेंट है, हर शख्स की ब्रॉटअप डिफरेंट है, उसकी ग्रूमिंग डिफरेंट है, उसकी स्कूलिंग डिफरेंट है, उसका इमोशन डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। और हर शख्स अपने दिल में कुछ ऐसे अरमान, कुछ ऐसे ख्वाब लिए हुए नज़र आता है जो कि दूसरा शख्स उसको जब तक वो कहेगा नहीं, समझेगा नहीं। लेकिन जो मैच मेकिंग होती है बेसिकली आपका सोलमेट, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बेसिकली तौर के ऊपर वो ऑरा की आपस में रिजेम्बलेंस के आप कुछ चीज़ें अपने जो आपका शरीके हाथ होता है उसकी कुछ चीज़ें आप बगैर कहे समझ जाएं। आप उसके फेस जेस्चर से, आप उसके इमोशन से, आप उसकी खामोशी से, आप उसकी मुस्कुराहट से, आप उसकी किसी बात करने की अंदाज से। तो बेसिकली जो आपकी कंपैटिबिलिटी या आपकी ऑरा मैचिंग होती है जो सही मायने में आपकी किसी भी शादी को लेकर चल सकती है, या जो आपकी ट्रू मैच मेकिंग होती है वो बेसिकली आपकी ऑरा की बैलेंसिंग होती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे हमारे यहाँ ना कुछ इसको बिद्दत के उसमें भी लेते हैं ना कि ये हिंदुओं का एक रिवाज है कुंडली मिलाना। देखें कि जितने तो लोग जितने लोग जो बिद्दत वाला फॉर्म वाला जितना लोग जो बिद्दत वाली फॉर्म वाली होती है ना, जब उनकी शादी के 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मसले होते हैं ना, तो फिर वो हमारे पास यार होते हैं पूछने के लिए कि ये इन मसाइल को अब हल कैसे करें। करवाने के इस्तिखारा एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। इस्तिखारा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी है, और इस्तिखारा जो है वो हमेशा करने का तरीका, मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ। मैच मेकिंग के दीन इस्लाम में है कोई एग्जांपल? देखिए, मैच मेकिंग जो है दीन इस्लाम बेसिकली तौर के ऊपर आप यूँ समझिए कि जो एक इंसान की बुनियादी नेचर है, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो बुनियादी इंसानी नेचर के ऊपर बेस्ड करता है। जैसे कि पूरी कायनात जो है, इवन इंसान भी जो है, अल्लाह ताला ने 4 अनासर के ऊपर डिवाइड किया है। अब 4 एलिमेंट्स हमारी जो बच्चों को स्कूल्स में ही पढ़ाए जाते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अब ये फायर, अर्थ, एयर, वाटर जो है ये आपस में रिजेंबल करते हैं या नहीं करते, वो बेसिकली तौर के ऊपर आपकी मैच मेकिंग होती है। लेट सपोज अगर कोई 2 ऐसे फ़र्द हैं जिनका नेचर या मिजाज फायर एलिमेंट है, और अगर वो आपस में इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो नो डाउट कि वो आग और आग मिलके तो वो आग भड़केगी। लेकिन फिर भी क्योंकि आग और आग है तो वो ज़ाहिरी तौर पर लोगों को देखने के लिए लगेगा कि दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन आपस में उनकी ईगोइस्टिक बिहेवियर वैसे ही रहेगा। तो ये कुदरती नेचर है। हमें तो भी किसी ने कहा था, तो जब वो हमारे भी मेरे इन-लॉज में वो हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा था कि ये करवा दो, लेकिन बाद में इनकी ना, देखिए इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। आपस में बैठे होते हैं ना, तो मैं स्पेशली इनको रियलाइज करवाती हूँ, जब कहा गया था तो फिर आपको सोचना। देखिए ज़रूरी ये होता है, अब आपके इर्द गिर्द ना माशरे में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लव बर्ड्स होते हैं, बड़ी सालों की मोहब्बतें होती हैं, बचपन के निकाह होते हैं, बचपन की शादियां होती हैं, और ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले हुआ करता था कि मेरी बचपन की मंग है तो मतलब यही करना है। अब वो बचपन की मंग के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही, तो वो ऑब्वियसली आपके रिश्तों को ख़त्म करेगी। आपके वो रिश्ता जो कि आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं उनमें दूरियां और दरारें लेके आएंगे, और आपका रिश्ता भी ख़त्म होगा, और फिर आपके वो रिश्ते भी जाएंगे जिनसे आप कभी मिल रहे थे। तो बेसिकली तौर के ऊपर कंपैटिबिलिटी की जो दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा था, जो मैंने आपको फायर की दी है, लेट सपोज के एक अर्थ है और एक वाटर है। तो अब ज़मीन और पानी जो है वो आपस में रिजेंबल करते हैं कि जितनी मर्जी बारिश होगी उस बारिश ने जाना ज़मीन के अंदर ही है। तो बेसिकली एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एलिमेंट्स हमेशा देखे जाते हैं आपके चार्ट में मून साइन की प्लेसमेंट्स के मुताबिक। तो ये एक तो जनरल फिनोमेनन है कि जो हम लोग देखते हैं। अब इसमें मज़ीद और जितना आप डेप्थ में चले जाएंगे वो डेप्थ और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। जैसे कि आपने देखना है कि इन दोनों के आपस में पैसे का मिजाज मिलता है, आपस में शादी होगी, शादी के बाद जारी बात है आपने मोहब्बत से तो ज़िंदगी नहीं गुजारनी, आपको पैसा चाहिए, आपको घर में खुशहाली चाहिए, आपको औलाद की नेमत चाहिए। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि जिनका मेडिकली तौर पर कोई इशू नहीं होगा, लेकिन शादी हुए हुए 10 साल हो गए पर औलाद नहीं हो रही। तो
تو obviously کہیں نہ کہیں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, پرابلمز ہوتی ہیں. اور اگر یہ شادی سے پہلے آپ پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ شادی کے بعد پھر ہمارے پاس نا کرنے کو بہت کم چیزیں رہ جاتی ہیں کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں, آپ لاکھوں روپے جو ہے وہ شادی پہ لگا رہے ہیں, اور آپ کے پاس بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز کی ایگزامپلز ہوں گی. مطلب ہم کسی کامن پرسن کی ایگزامپل کو چھوڑ دیں, آپ سیلیبریٹیز کی ایگزامپلز اپنے گرد دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو کہ بہت یوں سمجھیں کہ بہت لگژریس طور کے اوپر خرچے کر کے نکاح کے بندھن میں بندھنے ہیں, لیکن وہ 3-4 سال کے بعد وہی مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر وہی چیز ہے کہ جب آپ استخارہ نہیں کریں گے, جب آپ پوچھیں گے نہیں کسی اہل علم سے کہ ہماری نیچر یا مزاج مل بھی رہا ہے کہ نہیں, تو جب آپ 2 افراد کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے, رشتہ یا ازدواج میں بند کر کے, اور ان کی نیچر آپس میں ملے گی نہیں, ایک فائر ہے دوسرا ارتھ ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک خاکی مزاج کا ہے دوسرا آتشی مزاج کا ہے, تو دونوں کی ڈائریکشنز ڈیفرنٹ ہیں. ایک کہے گا باہر مجھے بارش کے موسم میں انجوائے کرنا ہے, دوسرا کہے گا کہ نہیں بارش کے موسم میں انجوائے کرنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے آپ کو نمونیا ہو جائے گا. تو یہ بہت ایک ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. تو بیسیکلی طور کے اوپر اس کی جتنی آپ ڈیپتھ میں چلے جائیں, وہ ڈیپتھ پھر ہم اسٹرالوجیکل طور کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں. ستارے ملاتے ہیں آپ, ان کا کیا دیکھیں اس میں بیسیکلی طور کے اوپر ستارے تو آپ کی پیدائش تو وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب تخلیق کیا. اللہ نے آپ کو جس آسمان کے ٹائم کے اوپر تخلیق کیا, آسمان کے اوپر اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہوگی, جیسے کہ فار ایگزامپل اگر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بچہ اس وقت پیدا ہوتا ہے, تو آسمان کے اوپر جو ستاروں کی پوزیشنز ہے وہ ایک پکچر جو ہے اس کی زندگی کے اوپر اس کا امپیکٹ ہمیشہ تھرو آؤٹ دا لائف رہے گا, اور وہی پکچر ہمیشہ دیکھی جائے گی جب بھی آپ اس کی زندگی کو کسی بھی طور کے اوپر پرڈکٹ کرنے کی طرف جائیں گے. نو ڈاؤٹ اس میں ٹرانزٹری پوزیشنز چینج ہوتی ہیں, لیکن اس شخص کا مزاج اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی مزاج کے اکارڈنگلی آپ کی سول میٹ یا آپ کا شریکی ہاتھ کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز دی ہیں, پیسے کی, دولت کی, گھر کی خوشحالی کی, اولاد کی, میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کی, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کوئی پرابلم ہوتے ہیں, تو کمپرومائزڈ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے رشتے کو لے کے جو ہے وہ سڑکوں پہ چلے جائیں, کورٹ کچہریز میں چلے جائیں, پنچایتوں میں چلے جائیں, آپ کا کمپرومائزڈ بھی ہو جائے. تو بیسیکلی طور کے اوپر یہ بہت ساری ایسی مائنر ڈیٹیلنگ ہے جو کہ پھر ہم دیکھتے ہیں. تو پھر انسان کے کون سے بنیادی ایسے گن ہوتے ہیں, ان کو کہیں گے جن کا ملنا آپس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب بہت میچ کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں صرف ایک الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ نا بیسیکلی طور کے اوپر جو بدعت والا کانسیپٹ ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں نا جو کسی چیز کو کر رہے ہیں, وہ کرنے والے بھی ورڈز وہ یوز کرتے ہیں جو کہ ورڈز ہماری یا تو معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے, یا ورڈز وہ یوز کر رہے تھے جو کہ ہم بیسیکلی طور کے ان الفاظ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. ان ورڈز کو ہم لوگ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک فکسڈ کر چکے ہیں خاص معاشرے کے ساتھ. جیسے کہ آپ نے ابھی گن کی بات کی, حالانکہ یہ ورڈ ہمارے لینگویج کا ایک بڑا پرانا قدیم ورڈ ہے, لیکن جب آپ یہ ورڈ نئی جنریشن کو یا آپ کوئی ایون جو ہے ملینینز کو بھی بتائیں گے تو ان کے مائنڈ میں ڈائریکٹلی ایک مذہب آئے گا, اور اس مذہب کے اکارڈنگلی وہ کہہ دیں کہ یہ بدعت ہے. حالانکہ بیسیکلی طور کے اوپر یہ پرانے الفاظ ہیں, اور زبان کا کسی بھی طور کے اوپر علم سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں دیکھی جاتی ہیں ہماری جو آسمانی کونسل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چاند کی منازل کا ذکر کیا ہے. چاند کی 27 منازل ہیں. اب 27 منازل کے اعتبار سے ہر جو منزل ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے چاند کو اس کی منزلوں کے مطابق جو ہے وہ راستے کے اوپر چلا دیا. تو وہ تا قیامت, جب تک قیامت کا دن نہیں آ جائے گا, چاند اسی منزل کے مطابق سفر کرتا رہے گا. اب یہ جو منازل ہیں یہ منازل ڈیپلی طور کے اوپر آپ کے مزاج کو ریلیٹ کرتی ہیں. اب اس کو ہم ویدک اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ دیکھیں, ہم اس کو ماڈرن اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ دیکھیں, ہم اس کو استخارہ کے تھرو دیکھیں گے تو آپ کو رزلٹ ایک ہی نظر آئے گا. جیسے کہ اس میں ویدک اسکول آف تھاٹ میں یہ منازل کا جو ہم کمپیٹیبلٹی چیک کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں گانا یوگ. اسی طرح ہم اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کسی شادی میں یا رشتے میں کوئی رکاوٹ یا پرابلم ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شادی ہو نہیں رہی, میچ کسی طور کے اوپر بیٹھ نہیں رہا, فیملی کرنا چاہ رہی ہے لیکن رشتے آنے فائنلائز نہیں ہو رہے, اس کو پھر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں منگل یوگ. اسی طرح ڈفرینٹ یوگز ہوتے ہیں جو کہ ویدک اسکول آف تھاٹ میں کوئی 600 پلس مائنس یوگ ہیں. لیکن چونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ورڈز وہ یوز کریں کیونکہ آپ کو کسی طور کے اوپر جو ہے ایکسیپٹیبلٹی میں آئے, کیونکہ آلریڈی تھوڑا سا تضاد تو پایا جاتا ہے علم میں, اور مینوپولیٹ کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ وہ ہو جو کہ آپ کے دین اسلام کے مطابق ہو, آپ کی ایکسیپٹیبلٹی میں ہو, آپ کے لیے کسی طور کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان رہے, تو آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو برکت کی طرف لے کے آئیں. جیسے استخارہ کی آپ نے بات کی, تو استخارہ سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ خود کریں.
بہت سارے لوگ ہیں وہ قاری صاحب سے رابطہ کر لیتے دوسروں سے ہیں, کرواتے آپ کسی امام مسجد سے رابطہ کر لیتے ہیں, آپ کسی بھی مولوی سے کانٹیکٹ کریں گے کہ مجھے استخارہ کر دیں, جبکہ بہترین استخارہ آپ کا اپنا ہے, آپ کی اپنی ذات کے لیے, اور وہ استخارہ بھی بیسیکلی طور کے پر ایک مرتبہ نہیں, آپ کو 3 مرتبہ کرنا چاہیے. 3 مرتبہ کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو میجر انڈیکیشن اس کام کے لیے کیا آئی ہے, پھر اس میجر انڈیکیشن کی طرف خود رابطہ کریں. اگر آپ کسی کو کہیں گے تو ان کے پاس 2 سے 3 ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر شخص تو آپ کے لیے استخارہ کر کے رات کو سو کے خواب نہیں دیکھے گا, وہ صرف آپ ہی کو نظر آئے گا. تو اگر آپ کسی سے کروائیں گے اوبویسلی وہ قرآن سے استخارہ کر دے گا, وہ قرآن کی کسی آیات مبارکہ سے وقتی استخارہ کر دے گا. اس کی اوتھینٹسٹی وہ نہیں ہے جو اوتھینٹسٹی ہمیں پراپرلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو خوبیاں کہہ لیں گے اس کو, اگر ہم گن کا لفظ نہیں استعمال کرتے تو کیا کتنی ایک نارمل انسان میں کتنی خوبیاں ہوتی ہیں, کتنے گن ہوتے ہیں, کہ اور پھر ان سب کا آپس میں ملنا ضروری ہوتا ہے شادی نہیں, سے پہلے؟ دیکھیں سب چیز تو آپ 100% ملا ہی نہیں سکتے. 100% آپ کسی بھی نیچر مزاج کو آپ قطعی طور پہ نہیں ملا سکتے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک شخص کے مزاج میں ڈومیننسی ہے, وہ بہت ڈومیننٹ کرتا ہے, اپنی بات کو منواتا ہے, اس کو اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو چاہیے, تو جو دوسرا شخص جس کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ اس کے مزاج میں پھر ڈومیننسی نہ ہو, اس کے مزاج میں کنٹرولنگ پاور نہ ہو. مطلب وہ پھر دونوں کی جو کنٹرولنگ پاور ہے ایک دوسرے کو ہمیشہ رسا کشی چلتی رہے گی, اور اس گھر کا ماحول آپ کو ہمیشہ ایک تناؤ کھچاؤ میں نظر آئے گا. اس گھر میں جو بچے براٹ اپ کریں گے ان کا پھر نیچر مزاج جو ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے دیکھتے ہوئے گزرے گا. تو بیسکلی طور کے اوپر پھر ایک شخص جو ہے اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے, اس کے مزاج میں کسی طور کے پر چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کا فینومینن ہونا چاہیے جو کہ قدرتی طور کے پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل کوئی شخص اگر ایک ایسا مون سائن لے کے پیدا ہوا ہے جو کہ واٹر ایلیمنٹ ہے, اب پانی کا کام ہے پیورٹی کی طرف لے کے جانا, پانی کا کام ہے چیزوں کو شفافیت کی طرف لے کے جانا, پانی کا کام ہے جذبات, ایموشنز, محبت, احساس, کیئر کی طرف لے کے جانا. اب کوئی ایسا شخص جس کی شادی ہو رہی ہے ایک واٹر ایلیمنٹ کے ساتھ اور اس کی اپنی نیچر مزاج اگر ایئر ہے, تو ہم جس مزاج میں یا جس ماحول میں رہتے ہیں اللہ کا قانون قدرت ہے کہ ہوا کا اور پانی کا آپس میں کوئی ملاپ ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ خالی گلاس لا کے رکھیں, اس میں پانی ڈالیں گے, وہ ایئر باہر نکل آئے گی. آپ ایئر کو ایک شاپر میں قید کر کے پانی میں سمندر کی تہوں میں پھینک دیں گے, وہ ایئر وہاں پہ رکے گی نہیں, وہ ایئر آپ کو سطح سمندر کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آئے گی. تو ایک اللہ کے قانون کے قدرت کے جب آپ خلاف ایک رشتہ کسی کے ساتھ بھی بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ پرابلم لائے گا. تو اسی طرح جب ہم واٹر ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں ارتھ ایلیمنٹ کو. ٹھیک ہے, کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ شادی کریں جس کی نیچر مزاج میں تھوڑا سا عاجزی انکساری ہو, تھوڑی سی آپ کے جو ایموشنز, آپ کے جذبات ہیں اس کو سمجھنے کا اس کے اندر تھوڑا حوصلہ ہو. اچھا یہ فائنینشلی بھی ہوتا ہے کہ آپ شادی کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے, بعد میں آپ شادی سے پہلے اچھے خاصے آپ فائنینشلی ٹھیک ہوتے ہیں بالکل, تو بعد میں آپ کو فائنینشیل پرابلمس فیس دیکھیں وہی چیز میں نے آپ کو جو سب سے پہلی چیز بتائی ہے کہ ہم کمپیٹیبلٹی میں جو چیزیں چیک کرتے ہیں سٹار دیکھتے ہیں آپ, ہم بیسکلی طور کے اوپر نہیں, سٹارٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے, بڑی پرائمری لیول کی چیز ہے. آپ کا برتھ چارٹ ہوتا ہے, آپ کا بیسکلی جو جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس ٹائم کے اوپر جو برتھ چارٹ ہوتا ہے, آپ کا ٹائم, ڈیٹ آف برتھ, آپ کی جگہ اور جس ٹائم زون میں آپ پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ آپ کے اماں ابا دنیا سے چلے گئے, آپ کو نہیں پتا آپ کس وقت پیدا ہوئے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2-3 چیزیں مزید آتی ہیں کہ اس میں پھر ہم نام اور والدہ کا نام دیکھتے ہیں, پھر اس میں آپ کے ہاتھوں کی پام کی جو لائنز ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جس وقت آپ سوال کر رہے ہیں اس ٹائم کا وقتی طور کے اوپر چارٹ دیکھا جاتا ہے. تو ان 3-4 چیزوں کو ملا کے پھر جو رزلٹ نکلتا ہے, اور رزلٹ کے اکارڈنگلی پھر ہم لوگ اس میں مزید کچھ ریمیڈیز کے ساتھ لوگوں کو سجیسٹ کر دیتے ہیں, کچھ صدقات اور وظائف, تو اس سے بھی ان کی زندگی میں کافی حد تک چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور اگر وہ میچ نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ شادی نہ کرو, دیکھیں پھر اوبویسلی یہ ڈیسیژن ان کا اپنا ہوتا ہے, آپ کسی کو امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی ڈیسیژن کے. ہاں مطلب آپ کسی کو امپوز نہیں کر سکتے کسی بھی ڈیسیژن کے اوپر کہ ایک بندہ ہے وہ محبت میں گرفتار ہے, اور ایک فیملی ہے جو کہ باؤنڈ ہے کہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ رشتہ کر کے خود چلے گئے ہیں, لیکن اب ہم نے کرنی اگر نہ کی تو ہمارے خاندان علیحدہ ہو جائیں گے. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کی تو, اگر نہ کی تو شاید خاندان بچ جائے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو پھر تو خاندان علیحدہ ہو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب مجبور ہیں کہ نہیں ہم نے کرنی ہی کرنی, ہمیں کوئی اور ہماری محبت کی آنکھوں کی پٹی بن چکی ہے اور ہم نے کرنی ہے, تو اس اعتبار سے پھر ہم انہیں کوئی ایک اچھا سلوشن دے دیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ یہ جیسے کہ قرات نے جو زہر پیا تھا سمجھتے بوجھتے ہوئے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ زہر پینا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس زہر میں یا تو تھوڑا شہد ڈال لیں, تھوڑا سا اس کو شکر ڈال لیں تاکہ آپ کو اس کی کڑواہٹ جو ہے محسوس نہ ہو. تو اس میں پھر ہم ایک اچھا نکاح کا ٹائم نکالتے ہیں.
کیونکہ نکاح کا جو بندھن ہے وہ بہت مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے لیے دین اسلام اللہ نے پسند کیا ہے اس میں سب سے مضبوط جو رشتہ ہے والدین کے بعد وہ ہے نکاح کا رشتہ. نکاح کا رشتہ جو کہ ایک شرعی طور پہ صرف ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, صرف آپ کا دل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, باقی یہ ڈاکومنٹیشنز تو ایک دنیاوی چیز ہے. تو بیسیکلی طور پہ نکاح کا ایک ٹائم اتنا مضبوط ٹائم ہوتا ہے جو کہ آپ کو زندگی میں ایک ہی شخص کے ساتھ باؤنڈ کر دیتا ہے دین اسلام کے اندر, اور وہ تھرو آؤٹ دا لائف پر جب آپ نہ چاہیں تب تک وہ چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں. تو نکاح کا ٹائم اس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ نکاح کا ٹائم کیا ہے. اس میں دو ایسے لوگ جو کہ کسی طور کے اوپر مزاج میں اختلاف نظر آتا ہے, پرابلم نظر آتی ہے, لیکن ایک اچھے نکاح کے ٹائم میں بیٹھ کے آپ نکاح کر لیں, کانٹریکٹ کر لیں, ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کر لیں کہ ہم یہ زندگی بھر جو ہے وہ ساتھ نبھائیں گے. تو جو اچھا نکاح کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں پھر تمام تر کمزوریوں اور خرابیوں کو کسی طور پہ کم کر دیتے ہیں. مکمل نہیں, نکاح کا ٹائم بھی نکل گیا, وہ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا, پھر بھی ان کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی وظیفہ, کوئی بالکل اوبویسلی پھر انڈیویجولی طور کے پر دونوں کے لیے علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آدمی کے شوہر کے شخص میں اگر کوئی چیز کمزور ہے تو پھر ہم اس کے مزاج, اس کی نیچر کو اس کی بیوی, اس کی شریک ہاتھ کے مزاج کے اکارڈنگلی مولڈ کرنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے قرآن کی آیت دیں گے. یا اس کے مزاج میں اگر تیزی ہے, پرابلم ہے, وہم وسوسے ہیں, شکوک و شبہات ہیں, پھر اس ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ہم کچھ صدقات ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یہ صدقہ دینا شروع کرتے رہے تاکہ آپ سے اس کا مزاج آپ کا تھوڑا کنٹرولڈ ہو جائے. یا پھر ان کے اورا کو مزید اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر تخلیق کردہ وہ نعمتیں جو کہ جواہرات کے طور کے پر ہیں, جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بھی ذکر کیا ہے, اور بے شمار ایسی قرآن کی آیات جہاں پہ جنت کا ذکر کیا. تو پھر ہم انہیں کوئی ایسا جیم سٹون ریکمینڈ کر دیتے ہیں جس سے ان کا اورا بہتر ہو جائے, ان کے مزاج کی سختی, کرختگی, آپس میں ایک دوسرے میں جو تضاد پایا جاتا ہے وہ تضاد کم ہو جائے, اور پھر وہ کسی طور کے پر ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس اختیار کریں کہ وہ رشتہ چل جائے, وہ رشتہ ختم نہ ہو. تو اس کے لیے پھر بہت ساری ریمیڈیز ہیں جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جاننے سے پہلے آپ سے یہ دوش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا دیکھیں, دوش کا بیسکلی جو ورڈ ہے نا یہ صرف اور صرف ویدک اسٹرالوجی میں. اگر ہم اس کو ماڈرن اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگلی لے کے جائیں گے ویسٹرن اسٹرالوجی میں, تو یہ ٹرمینالوجی یا کانسیپٹس وہاں پہ نہیں ہیں. تو آپ بیسکلی دوش کے ورڈ کو چھوڑ دیں کیونکہ اوبویسلی یہ آپ کو پھر ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ پہ لے کے جاتا ہے. تو دوش کی بجائے آپ یہ بول دیں کہ ایک پلانیٹری کمبینیشن بنی ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ میرے بالکل سامنے کیمرہ ہے اور میرے پیچھے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک خاص مقابلے کی نظر ہے کہ ہم دونوں بالکل اسٹریٹ ایک 180 ڈگری کے اینگل پہ ہیں, اور اسی 180 کے ڈگری کے اینگل کے اوپر فار ایگزامپل اگر وہ وہاں سے یہاں آ جائے اور میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں تو ہم دونوں ایک دوسرے کی اپنی سیٹس کو ریپلیس کر لیں گے. تو یہ خاص یوگ بن جاتا ہے جسے ملاویہ یوگ بولا جاتا ہے کہ کوئی ایک پلانٹ ایک ہاؤس سے دوسرے کے گھر میں چلا جائے اور دوسرا اس کے گھر میں آ جائے, تو یہ ملاویہ یوگ ہے. اسی طرح فار ایگزامپل جیسے کہ مارس کا اور مون کا, اکثر جن بچوں کے یا بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے ذائقے میں مون اور مارس یہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. تو اس کو اکثر اوقات جو اسٹرالوجرز ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو منگل دوش ہے, منگل یوگ ہے, یا آپ مانگلک ہیں. تو بیسکلی وہ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو کہ مارس کی وجہ سے ہے. اب مارس کو چاند کے ساتھ جب ریلیٹ کریں گے تو ایک خاص لفظ جو ہے وہ مارس وجود میں آتا ہے اور اس لفظ کا نام آتا ہے منگل. تو اس اعتبار سے وہ یوگ بیسکلی پلانٹری کمبینیشن ہوتی ہے, صرف ایک کمبینیشن کا ہے. اب وہ آپ اس کو کمبینیشن بول لیں, یوگ بول لیں, آپ اس کو پرشین میں کچھ اور بولیں گے, آپ اس کو چائنیز میں کچھ اور بولیں گے, تو صرف وہ لینگویج ڈفرنس ہوتا ہے. صحیح, بہت شکریہ جی مظفر زندانی صاحب آپ کے آنے کے لیے, اور اتنی اچھی ہمیں آپ نے باتیں بتائی ہیں, اور خاص طور پہ ایک کانسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ بدعت کے زمرے میں بدعت میں نہیں آتا ہے میچ میکنگ.